दाता दरबार से निकलते हुए एक माँ और बेटी मैन होल में गिरकर जान बहक हो गए। लेकिन ये वाकया इतना परेशान कुन नहीं है जितनी इसकी उसके बाद की जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है। 15 फीट गहरा वो मेन होल था और 2 फीट का पाइप उससे आगे जा रहा है। 4 मेन होल, एक जिसमें वो गिरी है माँ बेटी और 3 उसके पास और भी हैं। बल्कि वो रेस्क्यू को और 15 पे खुद कॉल कर कि आपने अपनी बीवी किसी और रिक्शा वाले के साथ भिजवा दी है। ये उसने ऑन द रिकॉर्ड बात की है। या अगर मियाँ बीवी का कोई यही सोच लिया कि अगर मियाँ है वो झूठी बोल रहा होगा, वो बीवी को खुद ही कत्ल करके आया है। नहली वासा की थी, एलडीए की थी, पुलिस की थी। ये इन तमाम नहलियों को छुपाने के लिए ये किया गया कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं वो लिए गए हैं कि नहीं, किसी ने नहीं देखा। जिसके सामने उसकी बीवी और बेटी मेन हॉल में गिर गई है, ना सिर्फ ज़हनी टॉर्चर दिया गया, ये बातें की गई, उसके बाद उसको 3rd डिग्री तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको ये कहा गया कि आप ये बताओ कि आपने किसके साथ भेजी है और कहाँ उसको कत्ल करके फेंका है। अब वो मार खाते हुए भी ये कह रहा है कि आप ऑपरेशन बंद ना करवाएं, एंड इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस। ऑब्वियसली। तो फिर देखें, कत्ल सिर्फ ये नहीं है कि सामने से किसी को गोली मार दो, छुरी मार दो तो कत्ल है। 24 जगह पे चेक किया गया और 25वीं जगह पे जाके सगिया पुल के करीब उसकी माँ की लाश मिली। 18 घंटे बाद उस बच्ची की लाश भी उसी जगह से मिली। और अगर वहां पे भी वो जाली ना होती और वो माँ बेटी की लाश आगे निकल जाती तो पुलिस ने उसको मजबूर कर देना था। और ये भी हो सकता है कि वो कह देता जी मैंने मार कर दरिया में फेंक दी है। ये पंजाब पुलिस है। नहीं था। ट्रेनिंग यही है कि उसको मारते रहे, उसको बरहना करके मारते रहे कि बताओ कहाँ फेंक के आए हो, किसके साथ भिजवाया है, तुमने खुद भिजवाया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। हाल ही में लाहौर में एक इंतहाई परेशान कुन वाक़या पेश आया। दाता दरबार से निकलते हुए एक माँ और बेटी मैन होल में गिरकर जान बहक हो गए। लेकिन ये वाक़या इतना परेशान कुन नहीं है जितनी इसकी उसके बाद की जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है। किसकी गलती है? रेस्क्यू टीमों ने क्यों पुलिस को डी ट्रैक किया? क्यों ये कहा कि ये तो इतनी जगह ही नहीं है जहाँ पे किसी का पाँव भी गुजर सके, पूरी बॉडी कैसे गुजर सकती है? क्यों जो वो बेचारा शौहर ऑलरेडी वो इस वक्त एक सदमे में था, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद उसे तफ्तीश की कि शायद उसी ने अपने घर वालों को मारा है। एक इंसान जो आप खुद सोचें जिसकी बीवी और बेटी इस तरह से वो एक्सीडेंट उनका इतना बुरा हो जाए और उसके बाद उसी से तफ्तीश की जा रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। खैर, ये वाक़यात बहुत परेशान कुन थे और इस तरह की जो सूरत हाल है अगर किसी के साथ भी पेश आए तो वो मेंटली किस टॉर्चर से गुजरता है वो हम खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन इस वाक़े को डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम से लेक न्यूज़ सिराज निसार साहब, जहां जो 2 दिन मुसलसल वहां पे मौजूद रहे हैं और पूरी डिटेल हमें देंगे इस वाक़े की और आगे इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है वो भी उनसे पूछेंगे। साथ ही साथ आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम प्रॉपर डिटेल तहकीक के साथ और सच्चाई आप तक पहुँचाएँ, वो हकीकत पहुँचाएँ जो शायद आपको कहीं और से नहीं मिलती। तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद मोटिवेशन के साथ आप तक ये स्टोरीज़ पहुंचा सकें। चलते हैं शराज निसार साहब की तरफ। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। सर, ये वाक़या जो पेश आया है मैन होल में गिरने वाला, आपने 2 दिन उसको कवर भी किया है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जवेरिया, बिल्कुल जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और इसमें कई अफसोसनाक पहलू शामिल हैं। एक वाक़या ये कि शोरकोट से एक खावंद अपनी बीवी और बच्चों के साथ लाहौर आता है दाता दरबार। वहाँ पे सलाम करने के बाद वो जिस जगह पे रिक्शा खड़ा करता है वहाँ पे रात 7:16 पर, ये एक रोज़ कबल की बात है, उसकी बीवी और बेटी 9 माह की बच्ची वो उस मेन हॉल में गिर जाती है जो वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बड़ा किया दाता दरबार के गिरदनुमा में जो इस वक्त तमीराती काम हो रहा है। अब यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में दाता दरबार लाहौर में वो जगह है जहां पर 24 घंटे जायरीन का रश होता है, क्राउड होता है हमेशा। और वो बेसिकली वो लाहौर का इलाका है, 12 दरवाजों का सबसे मशहूर इलाका है जहां पर हर वक्त आपको रश नजर आएगा। सही। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट और 4 मेन होल, एक जिसमें वो गिरी है माँ बेटी और 3 उसके पास और भी हैं, उसको ना कॉर्डन ऑफ किया गया, ना उनके ऊपर कोई लोहे की शीट थी। जब ये वाकया पेश आता है तो एनी शाहिद उसका खावंद है
جو 26 سالہ رابعہ ہے اس کا خاوند موقع پہ موجود ہوتا ہے اور وہ نہ صرف خود واویلا کرتا ہے بلکہ وہ ریسکیو کو اور 15 پہ خود کال کرتا ہے. اب وہاں پر پولیس ایس ایچ او بھاٹی زین اور ریسکیو اہلکار پہنچ جاتے ہیں. اب سب سے پہلے تو ان ریسکیو اہلکاروں کو گرفتار کر لینا چاہیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جو انہوں نے نوٹس لیا ہے اور معطل بھی کیے ہیں, مقدمہ بھی ایک درج کر لیا گیا ہے. لیکن ریسکیو اہلکاروں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی یہ 2 فٹ کا پائپ ہے, 15 فٹ گہرا وہ مین ہول تھا اور 2 فٹ کا پائپ اس سے آگے جا رہا ہے, تو 2 فٹ کے پائپ سے لاشیں 2 نہیں جا سکتی. اور انہوں نے جب پولیس کو بتایا تو وہاں پہ آپریشن روک دیا گیا. پولیس کو ریسکیو اہلکاروں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے جس نے کال کی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. کتنی غفلت برتی ہے انہوں نے, اتنی زیادہ غفلت جس کا نوٹس لیا ہے سی ایم نے. اب تمام ادارے حرکت میں آ گئے ہیں اور یہ حرکت میں بعد میں ہی آتے ہیں ہمیشہ. اب وہ بندہ یہ کہتا رہا ہے جو نوجوان پولیس کی حراست میں اس کو لے گئے, تھانہ بھاٹی لے گئے, اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ہوں لیکن آپ آپریشن نہ بند کروائیں. اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کسی اور رکشہ والے کے ساتھ بھجوا دی ہے. یہ اس نے آن دی ریکارڈ بات کی ہے. تو یہ ان پولیس اہلکاروں کے لیے شرم کے ساتھ ڈوب کے مرنے والا مقام ہے کہ اگر ان کی بہن بیٹی کو کوئی اس طرح کہے, ان کو کوئی کہے کہ آپ نے اپنی بہن بیٹی کسی کے ساتھ بھجوا دی ہے, تو وہ ذرا اپنے اوپر اپلائی کر کے ضرور سوچے. جو ایک انسان پہلے ہی اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے, اس نے اپنے 2 خاندان والوں کو اس طرح سے مین ہول میں گرتے ہوئے دیکھا, اس کے بعد اس سے اس طرح کے سوالات. جویریہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری آج ایک سائیکالوجسٹ ہمارے دوست ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی گر گئی ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی, وہ جاں بحق ہو سکتی ہے, اور اوپر سے اس کو گرفتار کر لیا جائے, حراست میں لے لیا جائے, اس کو پھر یہ کہا جائے کہ تم نے اپنی بیوی کسی کے ساتھ بھجوا دی ہے, تم نے قتل کر دی ہے, کسی اور جگہ پہ پھینک آئے ہو اور تم کہہ رہے ہو یہاں پہ گر گئی ہے. پھر اس سے اگلی بات سنو کہ جو اس نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے, میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے, اس خاتون کے خاوند نے بتایا کہ نہ صرف وہاں پہ ڈی ایس پی موجود تھا بلکہ ایس پی سٹی کا بھی نام لیا اس نے کہ محمد بلال بھی وہاں پہ موجود تھے. محمد بلال کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ادھر ایس پی اقبال ٹاؤن بھی رہ کے گئے ہیں. وہ ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان, 5 وقت کا نمازی, لیکن میں حیران ہوں کہ یہ حرکت کیوں ہوئی. یا تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم نے اوپر فوری یہ کہنا جی یہ واقعی جھوٹ ہے, یا اگر میاں بیوی کا کوئی یہی سوچ لیا کہ اگر میاں ہے وہ جھوٹی بول رہا ہوگا, وہ بیوی کو خود ہی قتل کر کے آیا ہے. دیکھیں یہ چونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا تو اس میں ناہلی واسا کی تھی, ایل ڈی اے کی تھی, اور ٹیپا کی تھی, پولیس کی تھی. یہ ان تمام ناہلیوں کو چھپانے کے لیے یہ کیا گیا. اب اگر اس میں یہ بھی کہا جائے کہ داتا دربار تھانہ, بھاٹی گیٹ تھانہ, ٹبی سٹی تھانہ, لوئر محل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ ڈی اے جی آپریشن بیٹھتے ہیں, یہ صرف چند فرلانگ کے فاصلے پہ ہیں یہ چاروں دفتر. اور اگر تھوڑا سا اور دور کر لیا جائے تو آئی جی پنجاب کا بھی دفتر ہے, پنجاب سول سیکریٹریٹ ہے قریب. لیکن چونکہ یہاں پر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے اور بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کمیشن دہاڑیاں وہ ہوتی ہیں اوپر لیول پہ اور بعد میں نہیں دیکھا جاتا. اصولی طور پہ جو ایس او پیز بنائے جاتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹ کے, وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی کام شروع ہو جاتا ہے تو جو سپروین کرنے والے ہوتے ہیں, جن کو اب ڈی جی ایل ڈی اے نے معطل کر دیا ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر کو بھی, تو کیا اس نے دیکھا جا کے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی میجرمنٹس ہیں وہ لیے گئے ہیں کہ نہیں, کسی نے نہیں دیکھا. اب اس خاوند کو جس کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی مین ہال میں گر گئی ہے, نہ صرف ذہنی ٹارچر دیا گیا, یہ باتیں کی گئیں, اس کے بعد اس کو 3rd ڈگری تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں, ان کے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوں گا یہ شواہد کہ اس کو وہاں پہ برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے کس کے ساتھ بھیجی ہے اور کہاں اس کو قتل کر کے پھینکا ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو 25-26 سال کا نوجوان ہے جس کے سامنے اب وہ مار کھاتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آپریشن بند نہ کروائیں, اینڈ اٹس اے میٹر آف کامن سینس کہ وہاں پہ اگر ڈی ایس پی ہے, ایس پی ہے, ایس ایچ او ہے, تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ یار اگر یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے مار کھانے کے بعد بھی کہ آپ آپریشن بند نہ کرائیں شاید وہ بچ جائیں,
تو ہم آپریشن تو شروع کروائیں. تو ظاہر ہے اگر آپریشن ٹائم سے ہو تو سکتا ہے وہ بچ جاتے. وہ بچ جاتے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو آپریشن پھر شروع کیسے ہوا. اس نوجوان کو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ ڈائریکٹر سیف سٹی ہے, پتہ نہیں کون تھا, یہ اس نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا ہے. تو یہ اس نے ہمیں بتایا کہ داتا صاحب سے لے کے اور جائے وقوع تک ہم نے سارے کیمرے دیکھ لیے ہیں, آپ کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر مارنا شروع کر دیا. تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو بعد میں نکلی ہے وہ کہاں سے؟ ہاں, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پھر ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران جو آج کل کورس پر گئے ہوئے ہیں اور وہ پھر شام 6 بجے اپنے دفتر ضرور آتے ہیں, انہوں نے یہ تھوڑی سی کوشش کی اور ایک فوٹیج ایسی ملی جو سامنے آئی, جو ایک نیوز پہ بھی ہم نے چلائی. اس میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ داتا دربار سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب کئی گھنٹوں کے بعد دوبارہ آپریشن شروع کروایا گیا. تو پھر دیکھیں, قتل صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے سے کسی کو گولی مار دو, چھری مار دو تو قتل ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے قتل بالسبب بھی ہے. جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا یہ قتل ہے, لیکن جو دفعات لگائی گئی ہیں, جو مقدمہ درج کیا گیا وہ 322 کا حادثہ. اب اس میں تفتیش ہوگی, محکمہ انکوائری ہوگی. حادثہ اس طرح بھی نہیں ہے. تو قتل بل جو سبب ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. سبب تو یہ بنے کہ اپنے طور پر انکوائری کرتے رہے کہ جی نہیں تو ہی دس, تو ہی من. پہلے تو مین ہول کو کور نہیں کیا گیا, وہ سب سے بڑی غفلت ہے. اس کے بعد یہ کہ انکوائری غلط کر رہے ہیں, یہ غفلت ہے. تو یہ تو دو طرح سے وہ ایک مرڈر ہو گیا. اس سے تیسری بات بھی سنو, ہم نے جب کور کیا ہے 2 دن وہاں پہ وقوع, تو جو اس جائے وقوع کے گرد و نواح میں لوگ رہائش پذیر ہیں, وہ وہاں پہ جو آئے, انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پورے لاہور کے میڈیا کے ساتھ بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے متعلقہ محکموں کو اور متعلقہ تھانوں کو یہ بات بتائی کہ یہاں پر جو 15 فٹ کا مین ہول ہے اس میں کوئی نہ کوئی گر سکتا ہے, لیکن کسی نے پرواہ نہ کی. اور جب حادثہ ہوا, دونوں لاشیں برآمد ہوئیں, اس کے بعد اس کو کارڈن آف بھی کر لیا گیا, اور اس کے بعد اس پہ وہ لوہے کی ایک شیٹ بھی رکھ دی گئی, وہاں پہ ریسکیو کا کیمپ بھی لگا دیا گیا. تو یہ ساری فارمیلٹیز وہ ہیں جو پہلے کرنی چاہیے تھی. ریسنٹلی کراچی میں واقعہ ہوا تھا, اور اس وقت بڑا لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں لاہور میں تو ایسے واقعات نہیں ہوتے اور سارا کچھ ہے, اسی سے کچھ سبق سیکھ لیتے. جویریہ دیکھیں, اس سے بالکل ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا. لیکن اب جو اگلا انہوں نے کام کیا, 24 گھنٹے لگے ہیں دونوں ماں بیٹی کی لاش برآمد ہوتے ہیں. تو اب مزید ایک اس میں یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق جو اس طرح کا مین ہول ہوتا ہے جس کو ہم لنک کرتے ہیں آگے نالے کے ساتھ, تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ 5 سے 7 جگہ پر ایسی جالی لگائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ہم فوری کوئی ایکشن کر کے تو اس کو بچا سکیں اگر کوئی گر جائے. لیکن 24 جگہ پہ چیک کیا گیا, اور 25ویں جگہ پہ جا کے سگیاں پل کے قریب جہاں سے اس کی ماں کی لاش ملی, اور دوسرے دن 18 گھنٹے بعد اس بچی کی لاش بھی اسی جگہ سے ملی. اور اگر وہاں پہ بھی وہ جالی نہ ہوتی اور وہ ماں بیٹی کی لاش آگے نکل جاتی تو پولیس نے اس کو مجبور کر دینا تھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیتا جی میں نے مار کے دریا میں پھینک دی ہے. یہ پنجاب پولیس ہے, اس کے بارے میں وہ ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ ہاتھی کو مار کے یہ منوا لیتے ہیں کہ میں نے ہی کیا جرم. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس پہ بھی انیشیٹو لینا چاہیے. اب ڈی اے جی فیصل کامران بہت سے لوگ معطل بھی تو ہوئے ہیں نا ابھی اس وقت. دیکھیں, معطلیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں, کئی بار محکموں کی غفلت سے جو ہیں وہ جانے گئیں, معطل ہوئے, پرچے درج ہوئے, بعد میں بحال بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ سی آئی اے کا ایک سب انسپیکٹر تھا جس کے بارے میں ڈی اے جی نے یہ کہا انویسٹیگیشن جی معطل کرتا ہے, اور وہ کام بھی کرتا رہا, اپنے دفتر میں بیٹھا رہا. تو یہ معطلیاں آپ کو مجھے دکھانے کے لیے ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ کام بھی کرتے ہیں, بحال بھی ہو جاتے ہیں. سی ایم پنجاب بڑے غصے میں نظر آ رہی تھی, ویسے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پنجاب کا غصہ بالکل جائز ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے, لیکن ان لوگوں کو فوری گرفتار کرنا چاہیے. اب جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, ڈی اے جی آپریشن کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا, زین کو, ڈی ایس پی کو شو کاز نوٹس دیا گیا, اور ایس پی کی ہائی لیول پہ انکوائری ہوگی. صحیح. تو یہ انکوائریاں برائے انکوائریاں جو ہیں, یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی بھی انکوائری ہوئی تھی جب لیاقت علی خان کا قتل ہوا تھا, تو جو سعید اکبر کو زمین پہ 18 فٹ نیچے مار دیا گیا تھا, تب بھی یہ انکوائری شروع ہوئی تھی. کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو نتیجہ یہاں تو نکلے تو پھر آگے یہ مائنڈ سیٹ بنے گا کہ بھائی ہم جیل میں جائیں گے,
کم از کم 4-5 سال لگیں گے ہمیں باہر آتے ہوئے. تو پھر جو کانٹریکٹر ہیں وہ دوبارہ اس طرح کے جو مین ہول ہے اس کے اوپر پہلے ہی جالی لگائیں گے اور کارڈن آف کریں گے کہ تاکہ ادھر کوئی نہ آئے, ادھر تعمیراتی کام ہو رہا ہے. ویسے آپ 2 دن وہاں پہ رہے ہیں, اب آپ کو ایسی اپڈیٹ ہے کہ واقعی ایس او پیز فالو ہوں گے, کوئی مین ہولز کو, جو مین ہولز ہیں ان کو بند کیا جائے گا, وہ جیسے جالی لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ لگیں گی, کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جویریہ, اس طرح کے بے شمار پہلے واقعات ہو چکے ہیں اور ہر واقعہ کے بعد تمام محکمے حرکت میں بھی آتے ہیں اور چند منٹ کے لیے جائے وقوع پر بھی جاتے ہیں. سیکٹری ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جان آپ کی ٹیم جو تھی ریسکیو کی وہاں پہ پہنچی, تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. جس کے بعد پولیس نے اس کو حراست میں لیا. تو ان کے اسپوکس مین ہیں فاروق, انہوں نے فوری طور پر میڈیا کے سامنے یہ کہا جی کہ ریسکیو نے تو وہ ٹکر ہی جاری نہیں کیے, کسی اور محکمے نے کیے ہیں. تو یہ ہمارے محکموں کی روایت ہے, ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. گیم کھیل رہے ہیں. ریسکیو کو یہ چاہیے تھا کہ آپریشن کنٹینیو رکھتے. اگر ایک بندہ نوجوان مار کھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آپریشن بند نہ کریں, تو اٹس اے میٹر آف کامن سینس کہ آپ دیکھیں, ہو سکتا تھا ان میں سے کوئی بچ بھی جاتا, غفلت تو ہے. لیکن شراز صاحب, ہم میڈیا سے ہیں, ایک عام انسان بھی ہو, وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, چلیں جی سب سے پہلے پروف کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے دیکھ لیتے ہیں, پہلے انکوائری سے پہلے کسی کو یہ کیوں نہیں کیا؟ جویریہ جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ سیف سٹی کا ڈائریکٹر ہے, وہ پتہ نہیں کوئی کانسٹیبل تھا. یہ بات اس نوجوان نے بتائی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ سیف سٹی کے سارے کیمرے چیک کر لیں اور اس کو ماری جا رہے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے کیے ہی نہیں کیمرے چیک. بھائی کیمرے پہلے چیک کرنے چاہیے تھے, فوٹیج جب مل جاتی. وہ تو ڈی اے جی آپریشن نے پھر انیشیٹو لیا, لیکن بہت لیٹ لیا. اس سے پہلے ایس پی, ڈی ایس پی, ایس ایچ او خود یہ کرتے. لیکن تھانے لیول پہ آج بھی ایسا نہیں ہوتا, اور بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہمارے کلچر میں کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے خلاف ہی کارروائی کر دی جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کے بعد ان کی ماں بیٹی کی لاش مل گئی, اور وہ آخری سگیاں پل کے قریب وہ ایک جالی لگی تھی لوہے کی, اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج قتل کا مقدمہ درج ہوتا, اور جو غلام مرتضی آج میڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ یہ کہتا کہ میں نے مار کے پھینک دیا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کہاں ہے. لیکن المیہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, میڈیا پہنچ جاتا ہے وہاں پہ, اس کیس کا نوٹس بھی ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ شاید ماضی میں کتنے ایسے کیسز ہوں گے جن کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. جویریہ پھر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں جرنلزم اینڈ جرنلسٹ از اے فورتھ پلر, لیکن اس کو سمجھا نہیں جا رہا. ابھی ریسنٹ چند دن پہلے گلبرگ میں ایک واقعہ پیش آیا, آگ لگی ایک ہوٹل میں. اچھا, اب وہاں پہ جو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ 180, کیا وہ ریسکیو کا انتظار کرتے کہ ہمیں آگے نکالے؟ وہ خود بھاگ کے باہر نکل گئے. اب وہاں پہ کمشنر مریم خان بھی پہنچی. یہ بڑی سننے والی بات ہے. میں مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے کا, ہماری بیوروکریسی کا. جب وہاں پہ چیف سیکرٹری پہنچے ہیں تو کمشنر ان کو یہ بیان دے رہی ہے کہ سر سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے, 180 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا, اور ریسکیو نے یہ ٹکر اپنی طرف سے پی آر او سے جاری کروا دیے کہ ہم نے 180 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے. جبکہ وہاں پر جو میڈیا موجود تھا, جو آپ نے بات کی کہ میڈیا جب ہائی لائٹ کرتا ہے, تو میڈیا نے نشاندہی کی چیف سیکرٹری کو کہ ہم نے میڈم مریم خان جو کمشنر ہے ان کو بتایا ہے کہ ابھی اوپر 3 لوگ ہیں, لیکن یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہم نے کلیئر کر دیا اور اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ایک ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس میں. تو وہاں پر پھر اسی ٹائم جب میڈیا نے وہ اسپاٹ لائٹ پہ بتایا تو وہاں اوپر سے کوئی بندہ موبائل کی ٹارچ مار رہا تھا, جو چیف سیکرٹری نے خود دیکھ لی. تو پھر اس وقت کمشنر جو ہیں وہ میڈیا پرسن کو یہ کہتی نظر آئی, ان کی فوٹیج بھی وائرل ہوئی, آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں ہم خود چلتے ہیں. تو 3 لاشیں برآمد ہوئیں, 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, اور چوتھا جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اوپر جو رپورٹس بھجوائی جاتی ہیں وہ پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مشکوک ہے, فیک ہے. جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ فیک کال ہے. اب جو 15 پہ کال چلی, ریسکیو کو کال پہنچی, پولیس کو پہنچی, تو وہ اب جو آگے بتایا جا رہا ہے 15 پہ کیا بتایا گیا, فیک کال ہے جی, ہم اس سے تفتیش کر رہے ہیں. اب جو 15 پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے افسران کو بتا رہے ہیں, اور یہ بات وزیر اعلیٰ تک پہنچ گئی. تو اگر وہ نوجوان اپنی اس بات پہ قائم نہ رہتا اور پولیس کی بات مان لیتا, مار سے بچنے کے لیے چپ ہو جاتا,
تو obviously. شاید جو وزیر اعلیٰ کا غصہ ہے وہ یہی ہے, وہ جو بار بار کہہ رہی ہیں. مریم نواز نے جو اتنی ہیوی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ میں کسی غیر ذمہ داری برتنے والے کو نہیں چھوڑوں گی, تو ان کو پہلے یہی اطلاع دی گئی کہ یہ فیک کال ہے. obviously فیک کال ہے. بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے آپس تعلقات نہیں تھے ٹھیک. آپ کسی کے پرسنل لائف آپ بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ نے پھر بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں اب اس کے بعد کیا کیا انہوں نے, افسوسناک, اور بھی اس واقعہ میں کئی افسوسناک پہلو ہیں. ایک, اس کی بہن یہاں پر پہنچی جو کزن تھی اس کی, تو جب میں نے اس سے بات کی کہ آپ میری بہن بتائیں کہ کیا ان کے آپس میں کوئی تعلقات خراب تھے, تو وہ رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا جی کہ ہمارے گھر کے 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, اور کبھی پولیس, کبھی ریسکیو, کبھی میڈیا, کبھی کوئی اور, وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے تعلقات کیسے تھے, تو آپ تو ہمیں قاتل بنا رہے ہیں. تو وہاں پہ اس خاتون نے یہ بتایا کہ ہمارے 12 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے, جن میں 2 خواتین بھی ہیں. تو پولیس اینڈ تک یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے تفتیش کرنی ہے, تو ہم نے ان سے ہی پوچھنا ہے. یہاں پہ فیروز والا کے علاقے میں ایک ڈکیتی کے دوران ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا, تو اس علاقے کی گریجویٹ لڑکیوں سمیت 25 افراد کو اٹھا لیا. تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. تفتیش میرٹ پہ کریں, ضرور کریں, لیکن ایک بچہ جو آپ کو کہہ رہا ہے, اور اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے. مجھے ویسے حیرت ہے, میں دوبارہ کوٹ کرنے لگا ہوں اس ایس پی پہ. بلال ایک اچھا ایس پی ہے, لیکن اس کو کیوں نہیں اس کے جیسر سے یہ لگا کہ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ پاس کھڑے ہو کے مرواتا رہے. آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ایک انسان کو یا پولیس والے کو کہ وہ یہ بھی نہیں پتہ لگا پاتے. یس, وہ پتہ چل جاتا ہے. تفتیش کیسے کی جاتی ہے مجھے نہیں پتہ چلتا. آپ خود بھی ماشاءاللہ ایم فل کر رہی ہیں, تو جیسچر لینگویج ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ. آف کورس نان وربل لینگویج. ہاں جی, تو یہ ہمارے جو ایس ایچ او لیول کے تھانے سطح پہ جو لوگ ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ابھی تک چینج نہیں ہوا. 65 سے زیادہ آئی جی آ چکے ہیں پنجاب میں, لیکن وہ تھانے کی سطح پر مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکے. کہ کیا پھر ٹریننگ ہوتی ہے, کس طرح سے پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں, اس پہ بھی تو سوال اٹھتا ہے. پھر ٹریننگ یہی ہے کہ اس کو مارتے رہے ہیں, اس کو برہنہ کر کے مارتے رہے ہیں کہ بتاؤ کہاں پھینک کے آئے ہو, کس کے ساتھ بھجوایا ہے, تم نے خود بھجوایا ہے. اب ایک خاون جس کی بیوی اس کے سامنے گر گئی ہے, اس کی بیٹی گر گئی ہے, اور وہ اس طرح کا ٹارچر برداشت کر رہے ہیں, اور سار ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, اور وہ رو رہا ہے, اور وہ مار کھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آپریشن تو بند نہ کریں, مجھے مارتے رہے, میں آپ کے پاس ہی ہوں. اچھا, ویسے جو ان کو شبہ تھا کیس اس طرف بھی جا سکتا تھا, لیکن جو بیسک انکوائری ہوتی ہے وہ تو بنتی تھی نا. بیسک انکوائری ہی نہیں ہوئی, مسئلہ تو سارا یہ ہے. سب سے پہلے تو آپریشن کمپلیٹ کیا جانا چاہیے تھا. اگر وہ پولیس کے پاس ہی تھا, اس میں نہیں روکنا چاہیے تھا. پھر کئی گھنٹے بعد واسا کے اہلکار جو ہیں وہ لائٹ لے کر آئے, اور لائٹ کے ساتھ وہ جب اندر انہوں نے دیکھا, پہلے یہ کہہ دیا کہ جی وہ 3-2.5 فٹ کا پائپ ہے, اس سے لاشیں جا نہیں سکتی. پھر ریسکیو کے ایک عمران تھا, وہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے ان کا, انہوں نے ایک نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب پانی کا فلو زیادہ ہو تو اس پائپ سے بھی لاشیں جا سکتی ہیں. ریسکیو اہلکار اینڈ تک یہ کہتے رہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ان تمام ریسکیو اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لینا چاہیے, ان پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ڈی ٹریک کیا. بلکہ ریسکیو ایک بہت اچھا ہمارے پاکستان میں انیشیٹو ہے, ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کی جانیں بھی بچائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غفلت برتی گئی ہے, ان لوگوں کی واقعی تفتیش ہونی چاہیے. دیکھیں جویریہ, یہاں پر جتنے بھی محکمے ہیں, اگر ہم پاک فوج میں بڑی قربانی ہے, رینجر میں قربانی ہے, پولیس میں 5000 افراد ابھی تک شہید ہو چکا ہے پورے پاکستان میں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی آپ ایسی سٹیج پہ آ کے تو آپ سارے کے سارے افسران بن جائیں اور آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں. جانیں تو بچائیں, یہ جانیں بچانا ان کا فرض ہے, وہ نوکری کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, ان کا یہ کام ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی فیصلہ دے کے آپریشن روک دیں. یہاں پہ تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے. یہ بہت غلط, نا اہلی کسی بھی جگہ پہ جو بھی کرے اس کو اسی وقت پکڑنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. لیکن ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور ابھی جو ایک اور خوفناک اور افسوسناک پہلو جو ایک نیوز پہ بھی ہمارے پاس فوٹیج آئی ہے, جو مدعی بنے اس جاں بحق ہونے والی خاتون کا والد, اس والد کی ایک ویڈیو آئی ہے, اپنا انگوٹھا دکھا رہا ہے اور اس کے قریبی عزیز بات کر رہے ہیں کہ ایک وائٹ پیپر پہ اس سے انگوٹھا لگوا لیا گیا ہے لاشیں دینے سے پہلے, جو لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ان کو دی گئی ہیں, تو انگوٹھا لگوایا گیا ہے. اب اس تحریر پہ کیا لکھا جاتا ہے,
ابھی تک وہ نوجوان تو سامنے آیا ہے, پھر جب اپنے ابائی گاؤں میں پہنچا ہے, جب لاشیں لے کر پہنچا ہے, پھر اس نے میڈیا سے بات بھی کی ہے, اور جو ساری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی نے بتائی ہیں کہ ایس پی, ڈی ایس پی, ایس ایچ او پاس کھڑے تھے اور اس کو برہنہ کر کے مروایا گیا. آپ کی ان کے لواحقین سے بات بھی ہوئی, علاقہ مکینوں سے بھی بات لواحقین ہوئی؟ سے بھی ہوئی ہے, مقامی جو رہائشی ہیں ان سے ہوئی ان ہے. کا اس وقت کیا مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ کیا کچھ کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی کچھ ڈیمانڈس ہیں, اگر وہ آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دلوائی جائے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ سنا جا رہا ہے ان کی مالی امداد بھی کی جا رہی ہے, لیکن اس مالی امداد سے جو اس کو ذہنی اذیت دی گئی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اس کا ازالہ ایک ہی صورت ہو سکتا ہے کہ ان تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ تمام محکموں کے لیے بھی ایک سبق جاری ہو, اور وہ اس سے کریں کہ اگر ایسا آئندہ کوئی پروجیکٹ ہے تو اس پہ ہم نے جو سیکیورٹی میئر ہے وہ پہلے لینے ہیں. اب آگے بسنت آ رہی ہے تو, اور پتہ ہے بسنت کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں دل ڈر جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے لاہور کے اندر, کیونکہ ہم بچ نہیں سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے اس طرح کے واقعات سے ایک عجیب سا ڈر بیٹھ جاتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہو. جس طرح پچھلے دنوں میں بھی جب ڈور پھری ہے تو 2-3 واقعات جو ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی, پولیس کی طرف سے بیانات دے دیے گئے کہ یہ پتنگ کی ڈور نہیں ہے, یہ ایک کھمبے پہ لگی ڈور تھی وہ پھر گئی ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات چھپانے سے یہ واقعات بڑھیں گے. صحیح بات ہے. ایس او پیز جو بنائی گئی ہیں اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو پراپر سامنے لانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ کہاں کس کی نیگلیجنسی ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے. اب ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ جو مین ہولز ہیں, اس طرح کے کنسٹرکشن ایریاز ہیں, وہاں پہ زیادہ خیال رکھا جائے کہ اب یہ ایک آج کی نئی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اب وارڈنز کو, جو ٹریفک وارڈنز ہیں, ان کی یہ بھی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, بلکہ ان کو وائرلیس پہ پیغام نشر کیا گیا ہے کہ آپ جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں تو اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں کہ جہاں پہ کہیں آپ کو مین ہول نظر آئے تو آپ 15 پہ کال کریں, بتائیں. تو بھائی جو متعلقہ محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں, جو اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, یہاں پہ پروجیکٹ بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے, کمیشن پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہے, اور پروجیکٹ پھر اسی کانٹریکٹر کو دیا جاتا ہے جو بڑی کمیشن بڑے لوگوں کو دیتا ہے. اسی لیے یہ حادثات ہوتے ہیں. پھر اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کانٹریکٹر کو بھی کہ میں نے پیسے اوپر تک دے دیے ہیں, اب میں جیسے مرضی لگاؤں, جو مرضی کروں. اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں, اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں, اس میں کئی انجینئرز ہوتے ہیں جو موقع پر موجود رہتے ہیں, 2 شفٹوں میں موجود ہوتے ہیں, اور جو سیکیورٹی میجرمنٹس ہیں وہ پہلے لیے جاتے ہیں. یہاں پر کسی نہ کسی حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ ڈور پھرنے سے کوئی جاں بحق ہوگا تو اسی دن جو ہیں وہ 200-300 مقدمے درج کیے جائیں گے, اور 5-10 فیکٹریاں نکل آئیں گی جہاں سے ڈور برآمد ہو جائے گی, اور پتنگ بنانے والے, اڑانے والے سب پکڑے جائیں گے. تو یہ ہمیں جو ایس او پیز بنائی جاتی ہے, اگر اس پہ ہم نے فارمیلٹی کرنی ہے, عمل درآمد نہیں کروانا, تو پھر اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ روکنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور آج آپ کے اندر آپ کے چچا والی بات نظر آئی ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, میاں شہباز شریف جو آپ وزیر اعظم ہیں, تو وہ اس طرح کے انیشیٹو لیتے تھے, لیکن اس کو اینڈ تک کیفر کردار تک اگر وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچا سکیں تو پھر ان کے اس انیشیٹو کا فائدہ ہوگا. روٹ کاز کو پکڑنا چاہیے, وہی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا شراز صاحب, آپ نے معاملے کی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا اور ہماری آڈینس کو بھی آگاہ کیا. وہی بات کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں, جن کا کام ہے, جن کی ٹریننگ کی جاتی ہے, روٹ سے چیز کو پکڑیں کہ کیا مسئلہ تھا کہ اس طرح کی انکوائری کی گئی, کیا مسئلہ تھا کہ اس جگہ کو ویسے ہی نہیں بند کیا گیا, کیا فیوچر میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں, یا صرف 1-2 نوٹس لینے کے بعد, سزائیں ہونے کے بعد دوبارہ سے ہم ایسا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ دیکھیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ نظر آئے. انڈیویجولس کو, سٹیزنس کو بھی اس وقت ضرورت ہے اپنا رسپانسبلٹی سے کام لینے کی. سب اداروں کو بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کا کام ہے اس کو آپ رسپانسبلٹی سے کریں, اور آئی ہوپ کہ جو بسنت کا ایک ہمارا فیسٹیول ہے وہ بھی سیفلی ہو جائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اور وہی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.